तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से बैरूनी साजिश हुई है। मीडिया पर भी एक मुहिम चलती रही है। इनका तजुर्बा सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करने का है और इमरान खान का 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान सामने आया है। 25 तारीख को दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि मैं मेरी पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ, चोर इक़्तिदार में रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमने जेल देखनी है ना कुछ और, जितनी देर रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। गुलामी से मौत बेहतर है। इमरान खान ने कहा कि फौज से भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही रहें। अहम खबर आपको दे रही है कि इमरान खान इस वक्त पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अहम ऐलान किया है और इमरान खान का 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान सामने आया है। इन्होंने 25 तारीख को दोपहर 3 बजे आपसे मिलूंगा, ऐसा कहना है इमरान खान का। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूं कि वो इस मार्च का हिस्सा बने। चोर इक़्तिदार में रहे तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी होगी। इससे पहले जो है मैं आप अवाम से जो है वो अपील करता हूं कि 25 मई से वो पहले लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाए। इस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा, आसमा शराजी, राना मुबश्शिर और मुनीज़ जहांगीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शौकत पराचा आपकी जानिब आएंगे और इस अहम तारीख का जो है वो सभी को बेसब्री से इंतजार था कि इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान कर दिया गया है। 25 मई की तारीख दी गई है, दोपहर 3 बजे का वक्त बताया गया है कि इमरान खान कि वो हम सबसे मिलेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? ये ऐलान एक्सपेक्टेड था क्योंकि मुल्तान वाले जलसे में उन्होंने कहा था कि आज के रोज पेशावर में जब कोर कमेटी का इजलास होगा तो मैं तारीख दे दूंगा। 25 से 29 उन्होंने कहा था और चूंकि जाहिर है उन्होंने लॉन्ग मार्च करना ही था, इसमें तो कोई शक नहीं था, तो 25 एक्सपेक्टेड थी, नंबर 1। नंबर 2, आज वो न्यूट्रल का हवाला फिर दे गए। उन्होंने कहा कि फौज अगर अपने आप को न्यूट्रल रहती है तो उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो फौज की फैमिलीज को भी उन्होंने दावत दे दी कि आप आए। ब्यूरोक्रेसी की फैमिली को भी दावत दे दी, ब्यूरोक्रेसी को धमकी भी दे दी। साथ उन्होंने कहा कि रिटायर्ड फौजी भी आए। अपनी तरफ से तो अब वो भरपूर तैयारी कर चुके हैं। मुल्क भर में उन्होंने जलसे किए, लेकिन अब पेशावर से लेकर पूरे मुल्क में पंजाब के बड़े शहरों में उन्होंने जलसे किए, लोगों को गरमाया। अब देखना ये है नंबर 1 के लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी तादाद में आते हैं। चार्ज जो है उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, 3.5 साल की नाक़िस कारकर्दगी के बारे में कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने महंगाई की ये किया। अब तो सारी डिबेट ही उन्होंने साजिश पे रख दी थी और आज भी उन्होंने साजिश की बात की। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या फैसला करती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या उनको हुकूमत रास्ता देती है? आइन और कानून की रूह से तो आईनी हक है हर एक का जो एहतजाज करना चाहे, लेकिन माजी में इसी एहतजाज के हवाले से कोई अच्छी प्रेसिडेंस नहीं है, चाहे वो PTI की हुकूमत रही हो या वो पुरानी हुकूमतें रही हो। सवाए पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 8 से 13 तक थी, उसमें मोर और लेस मीडिया भी आजाद था, लोग इस तरह निकलने के लिए भी आजाद थे, क्योंकि 2014 का जो धरना हुआ था उसी की कंटिन्यूएशन मुझे तो नजर आ रही है। 2014 में वो के ये नहीं था एलिमेंट के इमरान खान को हुकूमत पहले कभी मिली हो और उन्होंने साबित किया हो कि हम हुकूमत चला सकते हैं। अभी तो 3.5 साल की हुकूमत का भी सबको मालूम है कि किस तरह से इन्होंने हुकूमत चलाई। तो हुकूमती इत्तेहाद कल मिले, अभी थोड़ी देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने भी खिताब करना है, शायद वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से कोई बात कर दें कि उनकी पॉलिसी क्या है, या फिर वो ये कहें कि चूंकि इत्तेहाद है तो इत्तेहाद में मुशावरत होगी। तो उसके बाद जो इमरान खान डिमांड कर रहे हैं
کہ فوری طور پر ایک تو فوری الیکشن کا ڈیٹ دی جائے کہ فوری الیکشن، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ڈیٹ دی جائے. تو اب حکومتی اتحاد کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرے گا؟ 10 جون کا انہوں نے بجٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ پوزیشن ہارڈنڈ بھی ہیں اور دونوں کی پوزیشن میں فاصلہ بھی بہت ہے. بالکل. شوکت پراچ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. رانا مبشر نے ہمیں جوائن کیا ہے. رانا صاحب کیا کہیں گے؟ 25 تاریخ کا اعلان سامنے آیا ہے، اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ حکومت کی حکمت عملی تو یہی ہوگی جی کہ وہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے روکا جائے، لوگوں کا جو فلو ہے اس کو روکا جائے اسلام آباد کی طرف. بٹ ون تھنگ جو کہ میری ابھی پشاور میں بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں سے، فرسٹ ایئر کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ، تو ان کے مطابق عمران خان جو ہے وہ لیڈ کریں گے پشاور سے جلسے کو، کانوائے کو، جو بھی وہ لے کے وہاں سے چلیں گے. عمران خان لیڈ کریں گے اس کو، اور کشمیر ہائی وے سے آئیں گے وہ، اور پھر وہ انہوں نے کوئی ابھی لوکیشن اسلام آباد میں کس جگہ آ کے وہ پڑاؤ ڈالیں گے وہ ابھی جس کو نہیں کر رہے وہ لوگ. بٹ دین اگین عمران خان خود لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، کشمیر ہائی وے سے آنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پہ 25 تاریخ کو 3 بجے وہ وہاں سے اسٹارٹ کریں گے آنا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آج کی ڈبیٹ میں ہم نے یہ چیز دوبارہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہی رہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت تو تھوڑی سی اس میں پولیٹیکل گیمکس بھی آ جاتی ہیں کہ ہر چیز کو وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ساتھ، کہ سو دیٹ دیر از نو انٹرفیئرنس ایز سچ. اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب جو فیملیز ہیں ان کو بیچ میں انوالو کیا جائے، چاہے وہ فوج والوں کی فیملیز ہیں یا وہ بیوروکریٹس کی فیملیز ہیں یا وہ سویلینز ہیں، جو بھی ہیں ان کو سب کو لے کے ساتھ آئے وہ یہاں پہ. اور بیسیکلی جو کانسنٹریٹ کر رہے ہیں وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ان سے بات کرنے کے بعد، پشاور فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے اس سے بات کرنے کے بعد جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دے آر کانسنٹریٹنگ آن فیملیز بھی. اور لیکن پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں، کنٹینر رکھے جاتے ہیں ہائی ویز پہ، چاہے وہ اٹک میں ہو یا اٹک سے آگے ہو یا اسلام آباد کی ٹیریٹری کے ارد گرد ہو، تاکہ اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر نہ داخل ہو سکے لوگ، تو کنٹینرز بالکل رکھے جاتے ہیں اور اس کو لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو روکا جائے. بٹ وٹ دے آر پلاننگ از، جو پی ٹی آئی پلان کر رہا ہے وہ صرف پشاور سے نہیں پلان کر رہا، پشاور سے تو صرف عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، لیکن باقی جو آرٹریز ہیں وچ آر لیڈنگ ٹورڈز اسلام آباد، ان سب آرٹریز کے تھرو، ان آرٹریز پر سے لوگ آنا چاہیں گے، یہ بلانا چاہیں گے پی ٹی آئی والے کہ جو ساری آرٹریز جو لیڈ کر رہی ہیں ٹورڈز اسلام آباد، ان ساری آرٹریز کو انگیج کیا جائے. سب طرف سے لوگ جو ہے اسلام آباد کی طرف یہ بلانا چاہیں گے. ٹھیک ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت پراچا، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کی ڈبیٹ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے ریٹائرڈ افسران کی فیملی کو بھی دعوت دی ہے. ملتان کے جلسے میں بھی ہم نے دیکھا، وہاں پر بھی یہی جو ہے بات دہرائی گئی تھی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ظاہر ہے انہوں نے سپورٹ بھی لینی ہے، اور انہوں نے ایک جب ریٹائرڈ فوجیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں، مین ظاہر ہے کانسٹیبلز کو تو نہیں بلا رہے نا، وہ تو بڑے جو آفیسرز رہے ہیں ماضی میں ان کو بلا رہے ہیں. وہ عمران خان سمجھتے ہوں گے کہ اس سے تھوڑا سا فرق بھی پڑے گا کیونکہ وہ فوج کو ایڈریس بھی کر گئے. ان کی اسٹریٹجی ہے. اہم بات یہ ہے کہ سری نگر ہائی وے پر تو آئیں گے، آگے کدھر جائیں گے؟ کیا حکومت اگر کہے، جس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا تھا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں آئیں، آپ F9 پارک میں آئیں، کیا وہاں تک رہیں گے یا پھر آ کر وہ 2014 کی طرح آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے اور پھر اسٹیٹ کا بزنس بالکل ہی ختم کر دیں گے؟ اسٹیٹ تو پہلے ہی بیٹھ چکی ہے، ملک کی اکانومی جب بیٹھ گئی تو پھر ریاست کی خود مختاری اور آزادی کا تو اپنی جگہ پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ کے راستے بند ہو جائیں یا پارلیمنٹ میں ویسے ہی بلڈوزر چڑھا کے اس کی دیواریں توڑ دی جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری بات وہ جو خود عمران خان کر رہے تھے، جس کی طرف رانا صاحب نے بھی بات کی کہ کیا پنجاب سے آنے والے یا کشمیر سے آنے والے وہ راستے کھلے ہوں گے؟
ایک بات میں کر دوں، کل بھی مجھے پنجاب کے اندر سے ہی فون آیا کہ کسان بڑے پریشان ہیں، ڈیزل نہیں مل رہا، کہ ڈیزل کی وجہ سے ٹیوب ویل نہیں چل رہے، پانی ویسے نہروں میں نہیں ہے، تو اگر ڈیزل شارٹ ہے تو پھر ان کے کانوائز کو لانے کے لیے ڈیزل کہاں سے آئے گا؟ انٹرنیٹ ٹیلی فون کے بغیر تو لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اگر گاڑیوں کے لیے ڈیزل نہیں ہوگا، اٹ مینس کہ اگر ان دنوں میں ڈیزل نہیں مل رہا تو پھر وہ جو جنرل کمیوٹرز ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہوں گی۔ تو لہذا خود عمران خان اگر پشاور سے آنا چاہ رہے ہیں لیڈ کر کے تو ان کو آنے دیا جائے گا۔ میں اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے دیا جائے گا، مجھے یاد ہے پرویز خٹک اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے بڑا جلوس لے کر، چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر تھے، کوئی ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس پھینکی گئی تھی اور پرویز خٹک صاحب نہیں آ سکے تھے۔ تو تاریخ ہماری کوئی اتنی پرانی بھی نہیں ہے کہ حوالے دیے جائیں جس کا کسی کو یاد نہ ہو۔ ابھی کل کی بات لگ رہی ہے جب دھرنوں میں پولیس والوں کو مارا گیا، جب پی ٹی وی پہ اٹیک کیا گیا، ایک رات تھی 31-30 اگست والی رات جو تھی 2014 کی، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھا گیا اور 3 لوگ بھی اس دن مارے گئے تھے جو کہ یہ میٹرو کے کھدائی ہوئی تھی اور اس میں گر گئے تھے۔ تو اللہ خیر کرے۔ شیخ رشید پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ خونی ہوگا لانگ مارچ، اور عمران خان ابھی انقلاب کی بات کر رہے تھے کہ انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، ان میں ایک تو پروسیجرل کمپلیکیشن بھی ہیں، پلس جو لاجسٹکس والا ہے، ابھی گرمی کا موسم ہے، پھر ڈیزل نہیں ملے گا، لوگ کتنے آئیں گے، اتنے سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، پھر سپورٹ کس کس کی ملے گی، کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا، لیکن چونکہ ان کا اقتدار ابھی یہ امپورٹنٹ جو ہے، یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو 25 تاریخ کو ہی معلوم پڑے گا۔ شوکت پراچ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ عاصمہ شرازی نے ہمیں جوائن کیا۔ عاصمہ شرازی، آج کی پریس کانفرنس تو آپ نے سنی ہوگی، 25 مئی کا اعلان کیا گیا ہے، دوسری جانب ایک اور بیان سامنے آیا ہے اور فوج کو جو ہے انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہی رہے گا، پھر ریٹائرڈ افسران کی فیملیز کو بھی دعوت دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایک بہت ہی ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں اس شبے کا اظہار اطلاعات کی بنیاد پہ کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے 2-3 دن سے پشاور میں مقیم تھے اور وہاں سے کچھ دن جو انہوں نے اناؤنس کرنا تھا ملتان کے جلسے میں کہ کب لانگ مارچ ہوگا وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی یقین دہانی تھی کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنی مدت یا اپنا وقت جو ہے وہ پورا نہیں کر پائے گی، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے انتظار کیا اور اب جب کہ کل آصف زرداری اور میاں شہباز شریف کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا کہ ہم اصلاحات جلد سے جلد جو ہے وہ پیش کریں گے، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کے اوپر جو ہے وہ دونوں کا اتفاق رائے تھا کہ بجٹ جو ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو اب اس اطلاع کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں جنہوں نے ہولڈ کیا تھا اس فیصلے کو، انہوں نے آج سے بہت جو ہے وہ سنا دیا اور بدھ کے دن اب وہ لانگ مارچ اسلام آباد سے ہی شروع کریں گے، یعنی وہ خود پشاور سے آئیں گے لیکن اسلام آباد پہنچیں گے، اور انہوں نے سری نگر ہائی وے سے بھی 3 بجے لوگوں کو پہنچنے کا جو ہے وہ انڈیا دیا ہے۔ لیکن اس سے بالا تر جو ہے وہ کچھ اور بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز، اور وہ بات چیت یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت گارنٹی کی بات کر رہی تھی اور مستقل کئی دنوں سے جو ہے وہ بات چیت کر رہی تھی کہ گارنٹی دی جائے کہ کسی طریقے سے اگر 15 مہینے اس حکومت کو چلنا ہے یا اس حکومت کو چلانے کے لیے جو معاملات ہیں وہ ان کو کسی صورت جو ہے وہ بگاڑا نہیں جائے گا، یعنی ان کو کام کرنے دیا جائے گا۔ اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی کہ نیب اور ایف آئی اے کے جو 17 گریڈ سے لے کے اوپر جتنے بھی افسران ہیں ان کو تبدیل جو ان کی جو تعیناتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ساری کڑیاں اگر آپ آپس میں ملائیں تو بہت سی صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتی ہے کہ شاید جو بات چیت کو پہنچنا تھا اور نئی حکومت جو آئی تھی جس کو کہ اس اکنامک فرنٹ کے اوپر لڑنا تھا
اور اس کے اوپر فیصلے کرنے سے وہ فیصلہ اس لیے کرنے میں ہچکچا رہی تھی کیونکہ ان کو یہ بات اس بات کا یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جب سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر جو نیوٹرل ادارے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور آج آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو میں سب سے اہم جملہ اگر سنا ہو تو وہ یہی تھا کہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل رہیں. بالکل. یعنی کہ اس سے پہلے وہ نیوٹرلٹی کو ایک گالی بنا کر پیش کر رہے تھے اداروں کی، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل رہیں. تو یہ ایک جملہ ان کا جو ہے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ریاستی ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور جہاں وہ تھے وہاں پہ اپنی جگہ پہ نیوٹرل رہیں، کسی کا ساتھ نہ دیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس سے تو لگ ایسے رہا ہے کہ اگر 29 تاریخ یا 30 تاریخ تک یہ حکومت چلتی ہے جو کہ کوalition گورنمنٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو آگے تک لے جا سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر طریقے سے یہاں سے جب جائیں تو وہ انتخابات کی اور قومی اسمبلی کی تحلیل اور نئے انتخابات کی جو ایک گارنٹی یا ضمانت یا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ لے کر جائیں. اس کے علاوہ شاید وہ یہاں سے نہ اٹھنے پائیں. یہ اس بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو صورتحال بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ وہ پیسفل رہے ہیں ہمیشہ سے اور ان کے احتجاج پیسفل رہے ہیں، ان کے جلسے ضرور پیسفل رہے جو اس دور میں ہوئے ہیں، لیکن جو کسی دفعہ انہوں نے دھرنا دیا تھا اس میں ہم سب نے دیکھا بھی تھا کہ کس طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے بعد پھر PTV کی بلڈنگ اور سیکریٹریٹ پہ حملے بھی کیے گئے تھے اور پٹائی بھی کی گئی تھی پولیس آفیسرز کو. اور آج بھی انہوں نے متنبع کیا ہے جو سول سرونٹس ہیں ان کو، انہوں نے بیوروکریسی کو متنبع کیا ہے، انہوں نے دیگر اداروں کو متنبع کیا ہے کہ آپ بالکل اس معاملے کے اندر نہ آئے. تو یہ ایک کھلم کھلا میرا نہیں خیال کہ جو بات بار بار کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور دیگر ان کے مطابق جو وزراء ہیں ان کی کابینہ کے اہم لوگ وہ بار بار انارکی کی طرف اشارہ یا امن و امان کی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ان سے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر. اچھا اسما، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالکل پریس کانفرنس جو آج عمران خان کر رہے تھے بالکل اینڈ کے اندر انہوں نے 2 پوائنٹس بڑے عوام کو واضح کہے کہ 2 دن پہلے جو ہے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی بھی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، کیونکہ پہلے سے ان کو ان سب چیزوں کا علم ہے، وارننگز انہوں نے پہلے سے عوام کو دے دی ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ان کی جو سکسیس کہیں یا ان کی ایک بہت اہم ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں، وہ متنبع کرتے ہیں لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں مینٹلی اور اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن کا ایک نیٹ ورک ضرور موجود ہوگا جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ ڈیزل اور پیٹرول نہیں ہوگا. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول آلریڈی جو ہے اگر آپ کی سبسڈی کے مسائل حل نہ ہوئے تو اس کی صورتحال کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. اور جو ایک لا لیسنس کی صورتحال بن سکتی ہے وہ اسی صورت میں بھی ہے کہ اگر جو انہوں نے جہاد کی بات کر دی ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں اور انہوں نے کہا ہے کہ زندگی کو خطرہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ عمران خان صاحب کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکل رہے ہیں ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ جہاد لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جہاد میں اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو جہادی بنیادوں کے اوپر ہی طے کیا جاتا ہے. یہ ان کا ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ قسم کا انہوں نے اپنے جو فالوورز ہیں ان کو یہ اینگل دیا ہے. لیکن اس سے قطع نظر اگر پیٹرول ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا جو بھی صورتحال بنتی ہے یا اگر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی اور صورتحال بنتی ہے تو یہ کوئی بہت اچھی نشانیاں نہیں ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست کے لیے، کیونکہ انسٹیبلٹی اس وقت پاکستان قطعی طور پر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور اگر یہ اگلے 2-3 دن میں مذاکرات 23 تاریخ کو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ 23 تاریخ سے پاکستان کے IMF کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا ملک جو ہے وہ کیوں پاکستان کی یا ایسا ادارہ مدد کرے گا جہاں پہ انسرٹنٹی ہو کہ اس حکومت میں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک کوalition گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھوں بندھے ہوئے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کو کیا